आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 29 अक्टूबर 2024। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे, हिजबुल्लाह को मिल गया आखिरकार अपना नया चीफ। नईम कासिम ने संभाली हसन नसरल्लाह की कुर्सी। हिजबुल्लाह ने अब तक इसराइल के 39 टैंक उड़ाए, कई इजरायली रिहायशी इलाकों पर किए हमले। लेबनान में मिशन खत्म करना चाह रही इजरायली फौज। नेतन्याहू से आईडीएफ ने कहा, डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस निकालो। यमन के हौथीज एक बार फिर से हुए एक्टिव, एक साथ 3 जहाजों को बनाया समंदर में निशाना। गजा में बड़ा कत्लेआम, 5 मंजिला इमारत पर इजराइल ने की एयर स्ट्राइक, बच्चों औरतों समेत 70 की मौत। ईरान और सऊदी अरब के बीच मीटिंग शुरू। मिडिल ईस्ट में बढ़ रही टेंशन और इजरायली जराइम पर ठोस बातचीत के आसार। और रूस के लिए लड़ रहे नॉर्थ कोरिया के 10,000 फौजी, पेंटागन ने किया दावा। हेडलाइन शो देर से आने लगा है, माजरत चाहूंगा, लेकिन कोशिश ये होती रात की खबरें नहीं, कुछ दिन में इमर्ज हो गई खबरें दूं, इसलिए थोड़ा देर हो गई है। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। ताजी खबर है, हसन नसरल्लाह की मौत के 1 महीने बाद हिजबुल्लाह को अपना नया चीफ मिल गया है। अल जजीरा के मुताबिक एक बयान में कहा गया, हिजबुल्लाह ने नईम कासिम को अपना नया चीफ चुन लिया है। उनका ऐलान हो चुका है। बहुत दिन से पूछा जा रहा था, 1 महीना हो गया, कौन आएगा हसन नसरल्लाह की सीट पर। तो नईम कासिम का चेहरा आप याद रखिए, बयान आपने इनके पहले सुने होंगे। नईम कासिम के डिप्टी चीफ से चीफ के तौर पर प्रमोट होने का ऐलान आज 29 अक्टूबर को किया गया। उन्होंने लेबनान के हिजबुल्लाह के चीफ के तौर पर हसन नसरल्लाह की जगह ली है। नसरल्लाह सितंबर के आखिर में बेरूत में इजरायली हमले में मारे गए थे, तभी से उनकी कुर्सी खाली थी। इजराइल ने जब से लेबनान पर हमले तेज किए हैं, तब से कई और सीनियर हिजबुल्लाह ऑफिशियल्स मारे जा चुके हैं, यह आप सब जानते हैं। हसन नसरल्लाह के बाद जिन साहब का नाम था वो थे सैफुद्दीन। उनके चीफ बनने की चर्चा थी, लेकिन वो चीफ की कुर्सी संभालते उससे पहले एक इजरायली स्ट्राइक में वो भी मारे गए। उनकी मौत के कई दिन बाद ये बात कंफर्म हो पाई। फिलहाल नईम कासिम पर भी अब भारी खतरा मंडरा रहा है और उनके ऊपर हिजबुल्लाह को मजबूत बनाए रखने की भी बड़ी जिम्मेदारी है। वो इस जिम्मेदारी को और खतरे को टालकर किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, इस पर नजर पूरी दुनिया के साथ साथ इजराइल की भी बनी रहेगी। और उनके चीफ बनने से क्या हिजबुल्लाह में नई ताजगी पैदा हो पाएगी, नई ताकत पैदा हो पाएगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। नईम कासिम के चीफ अपॉइंट होने से भारतीय मीडिया में बैठे कुछ मुंह और लेखनी के सस्ते कमिश्नरों को भी झटका लगा होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ये इन्हीं कासिम को भगौड़ा बता रहे थे। ऐसे इनपुट्स इजराइल के अलावा सिर्फ भारतीय मीडिया के पास ही हो सकते हैं और होते भी हैं। 21 अक्टूबर को एक बड़े चैनल की वेबसाइट पर लिखा गया था, इजराइल के खौफ से भाग खड़ा हुआ हिजबुल्लाह का नेता नईम कासिम लेबनान से सीधा पहुंच गया ईरान। ये खुद छोड़ने गए थे फ्लाइट में बैठाने। अब बताइए, जिन सस्ते डिजिटल प्रोड्यूसर्स या मीडिया मजदूरों ने नईम कासिम को खौफ में भागते हुए देखा था, वो लोग आज कितने शर्मसार हो गए होंगे, है ना। सोच रहे होंगे, हमने तो भगा दिया था अपनी लेखनी में इन्हें, अपनी मुंह की कमिश्नरी में इन्हें, लेकिन ये तो भैया चीफ बन के बैठ गया, है ना। तो वो आज शर्मसार हो रहे होंगे। क्या कहा, उन्हें शर्म नहीं आती? अच्छा, चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। किसी को नहीं आती तो हम क्या करें। इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद से हिजबुल्लाह ने 39वें मरकवा टैंक को तबाह करने का ऐलान किया है। यह हिजबुल्लाह का दावा है, अल-मायादीन ने छापा है। उसके ड्रोन्स ने इजरायली सैनिकों की, इजरायली फौजियों की पोजीशन को घेर लिया और सीधा जाकर टैंक पर हिट किया, जिससे उसके परखच्चे उड़ गए। इसका एक वीडियो भी हिजबुल्लाह ने जारी किया है। पिछले 24 घंटे में चलाए गए 33 ऑपरेशंस में हिजबुल्लाह ने अपने दुश्मन इजराइल की सरहद के पीछे इजरायली फौज पर घात लगाई, हमला किया, गोलीबारी की, जख्मी किया। हिजबुल्लाह ने पीर यानी कि मंडे से आज सुबह तक इजरायली कब्जे वाली फौज पर हमला करने के साथ साथ इजराइल के जो कब्जे में शहर हैं और जो बस्तियां हैं उन पर भी हमले किए, उनके खिलाफ कई ऑपरेशंस चलाए। ये अल-मायादीन की रिपोर्ट बताती है। बहुत लंबी डिटेल है हमलों की, सोचिए बहुत से ऑपरेशन हैं, तो हेडलाइन शो में देना मुनासिब नहीं। बात यमन के अंसारुल्लाह मूवमेंट की कर लेते हैं, जिन्हें आप कॉमनली हूथीज या हाउथीज के नाम से जानते हैं। यमन के हौथीज ने कई दिन बाद हमलों को तेज कर दिया है। यमनी आर्म फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने कल रात ऐलान किया कि यमनी आर्म्ड फोर्सेस ने इजराइल के खिलाफ समुद्री नाकाबंदी जो उनकी जारी है समंदर में, उसके हिस्से की शक्ल में 3 मिलिट्री ऑपरेशंस चलाए। इसमें 3 ऑपरेशनों में सटीक निशाने हासिल हुए, जहां मिसाइल दागी थी वहीं जाकर लगी। टेलीविजन पर जारी एक बयान में याहिया सारी ने कहा
کہ ان کے آپریشن مظلوم فلسطینی اور لیبنانی لوگوں کے حق میں اور فلسطینی اور لیبنانی ریزسٹنس موومنٹ کے سپورٹ میں تھے۔ یحییٰ ساری نے پہلے آپریشن میں بتایا کہ پہلے آپریشن میں 2 ڈرون کا استعمال کیا گیا اور اس سے ساؤتھ عرب سی میں ایک جہاز SC مونٹریال کو نشانہ بنایا گیا۔ یحییٰ ساری نے بتایا کہ دوسرے آپریشن میں کروز میزائل سے عرب سی میں عرب ساگر میں جہاز مرسک کولون کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ یمنی آرم فورسز کی نیوی اور میزائل فورس نے تیسرے آپریشن میں ریڈ سی میں لال ساگر میں اور باب المندب اسٹریٹ میں جہاز موٹارو کو کئی بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ اب کچھ خبریں لائیو۔ لیبنان سے IDF نکلنا چاہتی ہے باہر، لیکن اس کے لیے جو کلیم کیا ہے وہ بہت بڑا ہے جو میرے حلق سے نیچے نہیں اترا۔ Military goals in Lebanon have been achieved. Government can promote diplomatic resolution. IDF کا یہ کہنا ہے کہ جو ہمارے ملٹری گولز تھے وہ ہم نے اچیو کر لیا، حاصل کر لیا۔ ہم نے جو تباہ کرنا تھا تباہ کر لیا، حزب اللہ کو تباہ کر دیا، کمر توڑ دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، سب کر دیا۔ جو ہم سوچ کر آئے تھے، جو ہم نے لکھ کر لائے تھے یہ کرنا ہے اور اس کے بعد ہمیں مشن ختم کر دینا، وہ ہم نے سب کر لیا ہے۔ اب ہماری گورنمنٹ، بنجمن نیتن یاہو کی گورنمنٹ چاہے تو اب ڈپلومیٹک سولوشن کی طرف بڑھ سکتی ہے، لیبنان کی حکومت سے بات کرے کہ سرحد پر اپنی فوج بھیجیں، حزب اللہ کو پیچھے ہم نے کھدیڑا ہے، انہیں پیچھے رہنے دیں، اور جو نارتھ میں ہمارے سیکٹرز ہیں وہ واپس لوٹ سکیں گے۔ یہ لکھا گیا ہے موسٹ آف دا ٹیررسٹ انفراسٹرکچر، یہ لیبنان کے حزب اللہ کو ٹیررسٹ کہتے ہیں، لیبنان اور حماس والے ان کو ٹیررسٹ کہتے ہیں، اسرائیل کو۔ تو ٹھیک ہے، دونوں کی نظر میں دونوں سیم ہیں۔ Most of the terrorist infrastructure and ordnance near the Lebanon-Israel border have been destroyed. The IDF reported. IDF نے کہا کہ جو لیبنان اور اسرائیل کی سرحد ہے اس پر جتنے بھی انفراسٹرکچر تھا حزب اللہ کا اور جو آرڈیننس تھا ان کا، گولہ بارود، میزائل، یہ سب وغیرہ، جو جنگی سامان، ساز و سامان فیکٹری وغیرہ جو بھی تھا وہ ہم نے سب تباہ کر دیا، مٹیا میٹ کر دیا۔ اب کوئی جنگ کی ضرورت نہیں ہے، اب تو بس جی ٹیبل پر بیٹھ کر بات چیت کر لی جائے کہ کیسے اس آپریشن کو روکنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ IDF لیبنان کی زمین سے نکلنا چاہتی ہے، وہ اپنے گراؤنڈ آپریشن کو بند کرنا چاہتی ہے۔ سوچئے اگر انہوں نے یہ سب اچیو کر لیا تو ہر روز جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور تصویریں دکھا رہے ہیں، آج 5 فوجی مارے گئے، آج 4 فوجی مارے گئے، آج 13 زخمی ہوئے، پرسوں 20 زخمی ہوئے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بنجمن نیتن یاہو کے گھر پر ڈرون سے حملہ ہو جاتا ہے حزب اللہ کے، ان کے بیڈ روم کی کھڑکی تک ڈرون پہنچ جاتا ہے۔ کل بنجمن نیتن یاہو اپنے گھر کی سیکیورٹی کے لیے ایکسٹرا بجٹ مانگتے ہیں۔ کل بنجمن نیتن یاہو اپنی کیبنٹ کے ساتھ جہاں میٹنگ کرتے تھے وہاں میٹنگ نہیں کی، پرائم منسٹر آفس میں نہیں کی، آپ کا موساد کے ہیڈ کوارٹر میں نہیں کی، چلے گئے انڈر گراؤنڈ بنکر میں، وہاں میٹنگ کی اور آگے بھی وہیں ہوگی۔ یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے۔ IDF بھی چاہتی ہے کہ وہ لیبنان کی زمین سے نکل جائے کیونکہ وہاں پر آپریشن بڑے ہیوی ہو رہے ہیں، گھیر گھیر کر شکار کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے حزب اللہ اور لیبنان کی زیادہ تباہی اور نقصان ہو رہا ہے، لیکن جو IDF کا نقصان ہو رہا ہے وہ بھی کم بڑا نہیں ہے۔ لہٰذا کہا جا رہا ہے ہم نے اپنے ملٹری گول اچیو کر لیے، اب جی ہمیں حضور نکالو، بات چیت کر لو۔ المایدین کی ہیڈ لائن ہے، نارتھ غزہ کا حال ہے، بس یہیں میری پاور لو ہو جاتی ہے، یہیں میری طاقت کم ہو جاتی ہے۔ لگاتار نارتھ غزہ کو گھیر کر رکھا ہوا ہے، سیج ہے، پوری طریقے سے بیٹھا ہوا، اور اسرائیل وہاں پر قتل و غارت کر رہا ہے سویلینز کا، یہ المایدین کی ہیڈ لائن کہتی ہے۔ یہ میسیکر کر رہا ہے اسرائیل وہاں پر، اور ایک تازہ حملے میں کل رات ایک ریزیڈینشیل بلڈنگ کو، ایک رہائشی بلڈنگ کو اسرائیلی جنگی طیاروں نے نشانہ بنایا اور 5 منزلہ عمارت کو سیدھا ہٹ کیا میزائل سے، کیونکہ وہاں 70 لوگ ٹھہرے ہوئے تھے۔ کون تھا وہاں پر؟ کیا ملا آپ کو؟ سارے عورتیں بچے مارے گئے ہیں، زیادہ تر سب سو رہے تھے اور سوتے ہی رہ گئے، اور فرشتے پہنچ گئے سوتے ہوئے، لیکن جاگنے والے نہیں جاگ رہے ہیں جنہیں جاگ جانا چاہیے تھا۔ 70 لوگوں کے آپ جنازوں کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یہ اس عمارت کی تصویر ہے، یہ خان یونس کی خیر تصویر ہے، لیکن یہاں نیچے خبر میں لکھا گیا ہے بیت لاہیہ میں پچھلی رات 70 لوگوں کا قتل کر دیا اسرائیلی ایئر فورس نے بم برسا کر، اور بہت سے اب بھی ربل کے نیچے، ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ A complete surprise۔ جیروسلم پوسٹ اسرائیلی اخبار کی ہیڈ لائن کہتی ہے کہ IDF نے تمام آتنکوادیوں کو غزہ میں گھیر لیا ہے۔ ان کے لیے ہر فلسطینی آتنکوادی ہے، حماس کے لڑاکے تو ہیں، ان کے لیے یہ آتنکوادی ہے۔ ہم نے آتنکوادیوں کو گھیر لیا ہے غزہ میں، 600 لوگوں نے سرنڈر کر دیا۔ میں کہتا ہوں کہ حماس کے لڑاکے سرنڈر نہیں کر سکتے، انہیں پتا ہے کہ پھر 20-30 سال جیل میں یا زندگی بھر جیل میں گزارنی ہوگی۔
وہ اسی لیے لڑنا چاہتے ہیں. انہوں نے انہیں ہتھیار ڈال کر دوسرے دیش میں جانے کی دی تو ہے ڈیل, انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. ایک ایک لڑاکا اپنی موومنٹ کی سوچ سے الگ نہیں ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ 600 لوگوں نے سرنڈر کیا. یہ 600 لوگ عام لوگ ہیں. اسپتال کا اسٹاف ہے جو کمال ادوان اسپتال سے اٹھایا گیا, عام لوگ اٹھائے گئے. بنیان نیکر میں صرف آپ انڈر ویئر میں انہیں بیٹھا دیتے ہیں, کہیں آپ ان کی وردی چینج کر کے وائٹ کپڑے پہنا دیتے ہیں. کسی کا کوئی ہتھیار دکھائی نہیں دیتا سوائے ننگے لوگوں کے. بے شرمی کی انتہا ہے. یہ جنگ نہیں ہے, یہ بے شرمی اور جرم ہے. یہ کہہ رہے ہیں ہم نے 600 لوگوں نے سرنڈر کر دیا. 600 لوگ سرنڈر کر دیں گے. 600 آتنکوادی کہہ رہے ہیں, یعنی حماس کے لڑاکے. عام لوگ ہیں سادہ یا سبھی, یہ بتاتی ہیں رپورٹس. اور یہ کڈنیپ کر رہے ہیں ان لوگوں کو. یہ فلسطینی جو انپوٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں, ان کے اخبارات کہتے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. اور جبکہ کل رات ہم نے ویڈیو دیکھا ہے, میں نے ایسا پرکچا اڑتا ہوا مرکبہ ٹینک کا نہیں دیکھا. نال اوپر بیرل اڑ کے اوپر جا رہی ہے, ایسا وہاں پر ٹینک اڑایا گیا ہے غزہ میں. وہاں لگاتار انٹینس فائٹنگ ہو رہی ہے. اسرائیل کے اوپر ہمیشہ الزام لگتے رہے کہ وہ عام لوگوں کو اٹھا رہا ہے. خیر, ایک خبر جو ہے وہ ٹائمز آف اسرائیل کے حوالے سے بھی لے لیں, کیونکہ UNRWA وہ ایجنسی ہے UN کی جو غزہ میں ڈسپلیس لوگوں کے لیے مدد کرتی ہے, کھانے پینے, راشن, ٹینٹ, تمبو, اسکول, میڈیکل فیسلٹیز, ان سب کا انتظام کرتی ہے. اس کے خلاف کل اسرائیلی پارلیمنٹ جسے نیسٹ کہتے ہیں, وہاں پر جو ہے وہ بل پاس ہوئے, قانون پاس ہوئے کہ یہ لوگ جو ہیں آپریشن نہیں چلائیں گے غزہ میں. ہاں, انٹرنیشنل کمیونٹی سے جو مدد آئے گی وہ ہم اسرائیل کی حکومت دیکھے گی, وہ چلائے گی. ہم غزہ کے لوگوں کی مدد کریں گے, یہ مدد کریں گے. 42,000 لوگوں کو مارنے کے بعد, بھوکا رکھنے کے بعد, اب اس پر امریکہ بھی آگ ببولا ہو گیا کہ تم نے نیسٹ سے ایسا پاس کیسے کر دیا. تم لاکھوں لوگوں کو مار رہے ہو, ملینز ایٹ رسک آف کیٹاسٹروف, تباہی کی کگار پر, بھکمری کی کگار پر, موت کی کگار پر وہ لاکھوں لوگ غزہ کے کھڑے ہوئے ہیں. یہ تم پاس کیسے کر سکتے ہو؟ اسرائیل سے کہا ہے کہ پھر سے سوچو, ارج کیا ہے, ری تھنک, پھر سے سوچو اس پہ. UNRWA کے خلاف قانون مت لاؤ, بوال ہوگا. اسرائیل میں آج کیش پر آ گیا سب کچھ, کریڈٹ کارڈ سے کچھ نہیں ہو رہا. پتہ نہیں کیا وہاں پر نیٹ ورک کا مسئلہ ہے یا کچھ ہو گیا, کسی نے ہیکنگ ویکنگ کر لی, آئی ڈونٹ نو. میں بڑا چڑھا کر خبر پیش نہیں کرتا. کریڈٹ فیلئر رہا, اور تھرو آؤٹ اسرائیل, پورے اسرائیل میں کسٹمر سے کہا گیا کیش میں پے کرو. میں جامع مسجد جاتا ہوں نا, تو حسین چکن والے ہیں, فرائی چچا والے ہیں, ان کے ہمیں سب کیش میں چلتا ہے. جامع مسجد میں کئی جگہ سب کیش میں چلتا ہے, لکھنؤ میں بھی کئی جگہ کیش میں چلتا ہے, حیدرآباد میں بھی. تو بھیا یہ ان سے بھی آج کہا جا رہا ہے کہ آج تم جامع مسجد پہ ہو, لکھنؤ میں ہو, اسرائیل میں نہیں ہو, کیش میں دو, کریڈٹ کارڈ چل نہیں رہے. خیر سر, بڑھتے ہیں آگے. یہ خبر یہ ہے جیروسلم پوسٹ کے حوالے سے کہ ایران کی ملٹری اپنے رکشا بجٹ کو, اپنے ملٹری بجٹ کو انکریز کر رہی ہے, بڑھا رہی ہے 200%. اور اب اس دور میں اگر یہ بجٹ بڑھ رہا ہے, ظاہر سی بات ہے اس کی ضرورت بڑی ہے, کیونکہ ابھی تک ایران کسی بھی سیدھی جنگ میں انڈلج نہیں ہو رہا تھا, اور اب ایسے آثار لگ رہے ہیں کہ اس کی اسرائیل سے سیدھی جنگ ہو سکتی ہے. ایک خبر یہ ہے کہ ایران اور سعودی عرب پورے خطے کی جو اس وقت ٹینشن سے ان کو لے کر بڑے فکر مند ہیں, اور دونوں کے فارن منسٹرز ہیں, عباس اراغچی نے اور جو سعودی فارن منسٹر ہیں انہوں نے بات کی ہے, فیصل بن فرحت نے, اور کہا ہے کہ کس طریقے, اور ان دونوں کی بات چیت کے دوران اسرائیل کے جو جرائم ہیں, جو ظلم ہے غزہ اور لبنان میں ہو رہے ہیں, لگاتار معصوموں کا قتل ہو رہا ہے, اس کے اوپر بھی ان لوگوں نے بڑی سخت طریقے سے بات بھی کی, لیکن آپس میں ہی کی. اب کیا کریں گے یہ پتہ نہیں, لیکن دونوں حکومتیں اگر ایک مدعے پر بات کر رہی ہیں تو اس سے سمجھیے کہ کچھ نہ کچھ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو گئے. پینٹاگن نے ایک دعویٰ کیا ہے, اور یہ بہت بڑا دعویٰ ہے, ظاہر سی بات ہے, اپنے دشمن روس کے خلاف اور نارتھ کوریا, دو دشمن ایک ساتھ سونے پہ سہاگن ہی سہاگن. تو ان دونوں کے خلاف یہ ہے کہ پینٹاگن نے کہا ہے کہ نارتھ کوریا کے 10,000 فوجی روس میں موجود ہیں, روس کی فوج میں موجود ہیں, اور یوکرین کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. اب ایک تیر سے دو نشانے ہیں, روس کے پاس فوجیوں کی کمی ہے, ٹوٹا پڑا ہوا ہے, نارتھ کوریا اور حماقت دکھا رہا ہے, روس فوجی بھیج رہا ہے. اس طریقے سے بتایا گیا, اس طریقے سے نارتھ کوریا اور رشیا دونوں کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہیڈ لائن شو میں اتنا ہی. کوشش یہ ہوتی ہے کچھ آپ کو الگ, کچھ بہتر, کچھ نئی خبریں دی جائے. ہمیشہ نئی نہیں ہو سکتی, ورلڈ دنیا میں کہیں بھی ہیپننگ ہو, ہمارے اور ان کے بیچ گھنٹوں کا فاصلہ ہے, ایک آدھ پرانی بھی ہوں گی, تو رکھ لیا کیجیے. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیں, خوش رہیں.
غزہ اور لبنان کے لیے، فلسطین کے لیے دعا کرتے رہیں، دنیا میں تمام مظلوموں کے لیے دعا کرتے رہیں۔